अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनहू व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद। फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा इमाम सिर्फ एक यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग बहुत से इमाम बनाए बैठे हैं आज के दौर में, मगर जो वाजिबुल इत्तिबा है इमाम, उसकी हम बात करेंगे। इमाम से मुराद वह इमाम नहीं जो नमाज पढ़ाता हो। इमाम से मुराद वह इमाम नहीं जो किसी फ़न में महारत रखने की वजह से उस फ़न में इमाम कहलाता हो। इमाम से मुराद वह इमाम नहीं जो अमीर या हुक्मरां हो। इमाम से मुराद वह इमाम भी नहीं जो किसी नेकी में पहल करने की वजह से दूसरों के लिए पेशरो मिसाल बन जाए, बल्कि इमाम से मुराद वह इमाम है जिसको अल्लाह ताला ने मनसबे इमामत पर सरफराज फरमाया, इमामत का पद दिया हो, जिसका हर हुक्म वाजिबुल इत्तिबा मानने के लायक हो, जिसका हर फ़िक़हा जाब्ते हयात हो, जिसका हर काम मसले हिदायत हो, जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत हो, जिसकी इमामत आर्जी न हो बल्कि क़यामत तक के लिए दायमी हो, जो मासूम हो, जिससे दीनी बात में गलती का होना नामुमकिन हो, जिसकी हर दीनी बात वही हो। हाकिम सिर्फ एक है यानी अल्लाह ताला। उसके बंदों पर सिर्फ उसी का हक चलता है, दूसरों का नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म हर बंदे के पास सीधे नहीं पहुंचता, बल्कि वह अपने बंदों में से किसी एक बंदे को चुन लेता है और उस बंदे को अपने तमाम हुक्मों से मुब्तला फरमाता है। वह बंदा अल्लाह ताला के तमाम हुक्म दूसरों को बताता है। ऐसे बंदे को नबी या रसूल कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला और बंदों के बीच वास्ता है। उसी के जरिए अल्लाह ताला की इताअत होती है। उसकी इताअत ऐन ठीक अल्लाह ताला की इताअत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 80 में, जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की। रसूल खुद अपनी इताअत नहीं कराता, बल्कि उसकी इताअत अल्लाह ताला के हुक्म से की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 64 में, कोई रसूल हमने नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, क्योंकि इताअत जैसा कि हम पहले बता चुके हैं सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, इसलिए बगैर उसके हुक्म या इजाज़त के किसी दूसरे की इताअत नहीं की जा सकती। अगर कोई आदमी बगैर अल्लाह ताला के हुक्म या इजाज़त के बगैर दूसरे की इताअत करता है तो जैसे कि उसने दूसरे आदमी को इताअत में अल्लाह ताला का शरीक बना लिया। वह अल्लाह ताला का काम है कि अपने बंदे की इताअत को इंसानों पर फर्ज करार दे दे। अगर बंदे खुद किसी को इताअत के लिए चुन ले तो जैसे कि वह खुद इलाह बन बैठा।
اللہ تعالیٰ کے حق رسالت پر خود قابض ہو گئے اور وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائے، اس لیے وہ جس کسی کو رسالت عطا فرماتا ہے اسے بنی نوع انسان کا امام و مطاع جس کی اطاعت کی جائے بنا دیتا ہے۔ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں، جو لوگ رسول کے علاوہ دوسروں کو اپنا مطاع اور امام بنا لیں، پھر انہی کی اطاعت کریں، انہی کے فتووں کو آخری سند سمجھے، وہ شرک فی رسالت کے مرتکب ہوں گے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ رسول کو رسالت یا امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ امام بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے وہ دعا فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں، ہاں بناؤں گا، لیکن یہ وعدہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگا۔ اوپر دی گئی آیتوں سے ثابت ہوا کہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ کہ انسانوں کا۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ امام گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے جو معصوم ہوگا وہی امام ہوگا، جو معصوم نہیں وہ امام بھی نہیں، اور معصوم سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے سوائے نبی کے اور کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ دوسرے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں، ہم نے ان رسولوں کو امام بنایا تھا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کی وحی کی تھی۔ اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے امام بنائے جانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ امام صرف رسول ہی ہوتے ہیں، رسول کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو امام بنایا جائے تو وہ شرک فی الامام ہے۔ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کو اپنے تمام اختلافات جھگڑوں میں حکم پنچ ماننا اور اس کے فیصلوں کو بلا چوں و چرا بلا جھجک تسلیم کرنا حقیقی ایمان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو پنج نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے کسی طرح کی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ اس کو خوشی خوشی مان لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سند ہیں۔ جو لوگ اپنے معاملات میں کسی غیر نبی کو سند مانتے ہیں، اس کی بات اور کام کو بغیر کچھ کہے سنے اور بے دلیل مان لیتے ہیں، وہ جیسے کہ اس کو اپنا نبی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اوپر دی گئی آیتوں کے مطلب سے ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ رسول ہی وہ ہستی ہے جس کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور
تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول ہی وہ ہستی ہے جس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں، اے رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ کیا اللہ کی طرف سے ایسی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حق میں بھی آئی ہے؟ اگر نہیں تو بے سند آدمی کیسے امام ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت مل سکتی ہے؟ رسول ہی وہ ہستی ہے جو اپنے عہدے پد کے لحاظ سے اس بات کا حقدار ہے کہ وہ منزل من اللہ کی طرف سے اتاری گئی اس شریعت کی تصریح و توجیہ کر سکے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تصریح و توضیح کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 44 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ شریعت آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے نازل کی ہوئی باتوں کی تصریح کر دیں اور لوگ اپنی نجات کے بارے میں سوچ سکیں۔ رسول ہی وہ ہستی ہے جس کی بات اور کام کی مخالفت کرنا فتنہ عظیم اور عذاب علیم سخت عذاب آپ کو بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کو جو رسول کی بات اور کام کے خلاف چلتے ہیں ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کا طریقہ تمام مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق بن کر لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے نمونے کے علاوہ دوسرے نمونے بنانا خود کو اللہ تعالیٰ کے عہدے پر فائز کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ہستی ہے جس کی ہر بات وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ کیا یہ سند کسی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو پھر کسی دوسرے کی بات سند کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کی ہر بات حق ہے، جو معصوم ہے، جو کبھی غلطی پر قائم نہیں رہتا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 79 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ درخشاں کھلے اور اسپشٹ حق پر قائم ہے۔ کیا اللہ کی طرف سے یہ سند کسی اور کو ملی ہے؟ اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام تو وہی ہو سکتا ہے جس کی ہر بات حق ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ سراج منیر اور روشن چراغ ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ روشن چراغ نہ ہو تو پھر تاریکی میں نہ شریعت الہی کو پڑھا جا سکتا ہے، نہ صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ ظلمت اندھیرے میں سوائے جلالت گمراہی کے اور کیا مل سکتا ہے؟ انسانوں میں رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کا فیصلہ مل جانے کے بعد
صرف مومن کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس معاملے میں خود کو رائے دے یا کسی دوسرے کی رائے لے۔ مومن کو رسول کے فیصلے ہی پر عمل کرنا ہوگا اور بس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ صادر فرما دے تو پھر بھی انہیں اس معاملے میں کسی طرح کا اختلاف باقی رہے کہ اس فیصلے کے مطابق کرے یا نہ کرے، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیا یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور انسان کو دیا گیا ہے؟ اگر نہیں دیا گیا تو پھر وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واجب الاتباع کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مومن کو اختیار نہیں کہ رسول کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی اور بات کہے سوائے اس کے کہ میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 51 میں جب مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کی بات سوائے اس کے اور کچھ نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کیا یہ عہدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کو دیا گیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور جب یہ عہدہ کسی کو دیا نہیں گیا تو پھر وہ واجب الاتباع کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ رسول ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ المومن کے آیت نمبر 73 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ رسول ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اس کی پیروی سے سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی کھلی سند ہے کہ رسول صراط مستقیم پر ہے، رسول صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول کی پیروی صراط مستقیم ہے۔ بتائیے یہ سندیں اور جماعتیں کسی اور کے پاس ہے؟ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی بات آخری سند کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے فتوے اور قیاسات اندازے دین میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کی ہر دعوت اور ہر پکار حیات جاویدہ ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات بخش زندگی دینے والی ہو تو فوراً ان کی بات قبول کر لیا کرو۔ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کی پیروی نہ کرنا میدان محشر میں حسرت اور ندامت کی وجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں، محشر کے دن گناہگار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے اے کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی۔ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جس کی پیروی سے رحمت ملتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول ہی کی وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو
ताकिया नहीं करता, जो बेखौफ व खतर हक को बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 39 में, ये जो लोग अल्लाह की रिसालत को पहुंचाते हैं और अल्लाह ही से डरते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, वही आपके लिए नमूना है। भला जो लोग गैरुल्लाह अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों से डरते हो तकिया करते हो, तकिया करके हक को छुपाते हो, वह कैसे मासूम हो सकते हैं? उनकी हर बात कैसे हक हो सकती है? वह इमाम कैसे हो सकते हैं? इमाम तो दर हकीकत वही हो सकता है जो बेखौफ व खतर अल्लाह के अहकाम की तबलीग करे और किसी मलामत करने वाले, ताना देने वाले की परवाह न करे, बल्कि अपने मुखालिफिन को चैलेंज दे कि तुम सब मिलकर जो कुछ मेरे खिलाफ करना चाहते हो कर गुजरो और मुझे जरा सी भी मोहलत न दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुम अपने तमाम शुरका साथियों को जमा करो, फिर मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहो सब मिलकर उसका फैसला करो। तुम्हारी तदबीर का कोई गोसा हिस्सा तुमसे छुपा न रह जाए, फिर मेरे खिलाफ जो चाहो कर गुजरो और मुझे जरा सी भी मोहलत न दो। आगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह हूद की आयत नंबर 55 में, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो तदबीर करनी चाहो कर लो और फिर मुझे जरा से भी मोहलत न दो। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 195 में, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अपने शरीकों को बुलाओ और सब मिलकर मेरे खिलाफ जो तदबीर करनी चाहो करो, फिर मुझे जरा सा भी मोहलत ना दो। इस हुक्म इलाही की तामील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम को चैलेंज दे दिया और किसी तरह का खौफ महसूस नहीं किया। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला की गवाही है कि वह किसी से नहीं डरते, वह बेखौफ व खतर हर मसले को बयान करते हैं, चाहे मुखालिफिन इस मसले को सुनकर कितने ही गैज़ व गज़ब गुस्से में आ जाएं। अगर रसूल ऐसा न करे तो हक़े रिसालत अदा नहीं होगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में, जिन उलमा को लोगों ने खुद इमाम बना लिया है और उनकी इताअत को वाजिबुल करार दे दिया है, उनके इमाम हम के सबूत में भी उनके पास कोई यकीनी जरिया नहीं। हम सिर्फ उनकी जाहिरी अकाइद व आमाल की वजह से हुस्न जन अच्छा गुमान रखते हैं कि वह मोमिन है, लेकिन उनके मोमिन होने से यह कब लाजिम आता है कि उनकी तमाम बातें 100% सही होगी। उनकी ज़बान से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलेगा। उनसे इज्तिहादी राय देने में गलती नहीं होगी। वह तकिया नहीं करेंगे, खौफ मसलहत हित की खातिर हक को नहीं छिपाएंगे। न हमारे पास उनके बारे में वही इलाही की ऐसी कोई सनद है, न खुद इन इमामों के पास वही इलाही की ऐसी कोई सनद है, न उनके पास वही आती है कि उनको गलती से बचाए। तो फिर बताएं कि ऐसी इस सूरत में वह इमाम कैसे हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बेकार मत करो। ऊपर दी गई आयत से मालूम हुआ कि आमाल की कबूलियत का दारो मदार और इताअत रसूल पर है। इमाम अतात हसना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक न किए जाएं, बातिल झूठे हैं। क्या वह हैसियत भी किसी और को हासिल है? ऊपर
اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، یقیناً اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تذکرہ پاک صاف کرتا ہے اور انہیں ہدایت کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا ایسا سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کو حاصل ہے؟ کیا کسی دوسرے کی اطاعت سے تزکیہ نقص ہونا یقینی ہے؟ کب کسی اور آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اپنی کتاب و حکمت کا کوئی مفہوم بتاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں، اگر تم لوگوں میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ کیا آپس کے جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور آخری سند مقرر کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے بیچ اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو بتائے۔ کیا کسی اور کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں صادر ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کی بات سند کیسے ہو سکتی ہے؟ اوپر دی گئی آیتوں سے ثابت ہوا کہ صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس کا طریقہ واجب الاتباع ہے، جس کی ہر بات وہی ہے، جو خود ہدایت پر ہے اور ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کی اطاعت و اتباع سے ہدایت ملتی ہے، جس کی پیروی سے ولایت ملتی ہے، جس کے پاس ان تمام باتوں کے لیے وحی الہی کی سند ہے، اور وہ ہستی صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر بتائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت سے کسی اور کو آخری سند یا امام ماننے سے سوائے نقصان کے اور کیا مل سکتا ہے؟ یہ نقصان تو طرح کا ہوگا، ایک شرک فی الرسال یا شرک فی الامامت کا، دوسرا فرقہ بندی کا۔ شرک کسی طرح کا بھی ہو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، ورنہ نجات ناممکن ہے۔ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ صرف ایک متفق علیہ سب کا چنا ہوا امام کو امام مانا جائے۔ ایسا امام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی فرقہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع نہ مانتا ہو، ان کی پیروی کو ذریعہ نجات نہ سمجھتا ہو۔ ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی فرقہ وارانہ امام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔